नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम नाज़रीन व सामईन किराम, माह ज़िलहिज्जा के अय्याम की फ़जीलत के हवाले से सिलसिलावार नशिस्तें हो रही हैं। इस महीने की अज़मत क्या है, इस महीने में इबादत के सवाब क्या हैं, इस महीने में रोज़ा रखने का इनाम क्या है, इस माह मुबारक में कौन से अय्याम ज़्यादा अफजल हैं और उन अय्याम के मुताल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया। साबिक़ा नशिस्त में अरफ़ा किसे कहते हैं और अरफ़ात किसे कहते हैं, इसकी मुख्तसर सी तशरीह बयान की गई थी। आज की इस नशिस्त में यौम अरफ़ा के फ़ज़ाइल और उस दिन इबादत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो इनाम दिया जाता है उसका तज़किरा करने की सआदत हासिल की जाएगी। इस्लाम में बाज़ दिनों की बड़ी अहमियत है। उन दिनों में इबादतें करना, ज़िक्र व अस्कार करना, दुआएं करना, तौबा व इस्तिग़फ़ार करना और दीगर मामूलात अंजाम देना, इससे करने वाले के लिए बड़े फ़ायदे रखे गए हैं। जो बंदे मोमिन माह ज़िलहिज्जा का एहतराम करके उसमें इबादतें करे और अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में अपने आप को मसरूफ़ रखे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत के दरवाज़े, नेमतों के दरवाज़े, रिज़्क़ के दरवाज़े और जो भी उसकी ज़रूरत है दुनियावी और निजात के दरवाज़े, बख्शिश के दरवाज़े, मग़फ़िरत के दरवाज़े, जो उखरवी ज़रूरत है उस बंदे के लिए खोल दिए जाते हैं। इसीलिए माह ज़िलहिज्जा में सिर्फ़ क़ुरबानी तक अपने आप को महदूद न रखें। जो लोग क़ुरबानी करते हैं यकीनन उनके तक़वे और उनके इखलास की बुनियाद पर उन्हें उसका अजर व सवाब दिया जाता है। मगर जो लोग क़ुरबानी नहीं कर पाते, फ़िक्र में रहते हैं, सोच में रहते हैं, ऐसे लोगों को सोच और फ़िक्र में रहने की ज़रूरत नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए मामूलात हमारे लिए इतनी खुशी का ज़रिया बनेंगे जितनी खुशी क़ुरबानी करने वाले को क़ुरबानी के दिन होती है।
اور اگر میں کہوں اس سے زیادہ یہ معمولات آپ حضرات کے لیے خوشی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہماری یہ محفل خصوصی طور پر یوم عرفہ کی فضیلت یعنی ذی الحجہ کا جو 9واں دن ہوتا ہے، 9 تاریخ ہوتی ہے، جس دن حاجی حضرات عرفات کے میدان میں جمع ہو کر صبح سے لے کر شام تک، سورج کے غروب ہونے تک اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور کثرت اعمال کے ذریعے، کثرت استغفار، کثرت توبہ کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں، اپنے اپنے گھروں میں کچھ وقت کے لیے خلوت نشین ہو جائیں، اور ہم بھی کثرت استغفار کے ذریعے اپنی بخشش اور اپنی نجات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس دن عبادات کرنے کا بھی اپنی امت کو حکم دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن زمین والوں کے ذریعے آسمان والوں پر فخر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے فرشتوں سے، میرے ان بندوں کو دیکھو، بکھرے اور گرد آلود بال ہیں، میرے پاس دور دراز راستوں سے میری رحمت کی امید اور میرے عذاب کا خوف لے کر آئے ہیں، لہٰذا یوم عرفہ سے زیادہ دوزخ سے رہائی کا کوئی دوسرا دن نہیں ہے۔ اس دن جتنے مجرم دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں، کسی اور دن اتنوں کی آزادی نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں اس بات کا علم تو ہو گیا کہ عرفہ کا دن کتنا افضل ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کے لیے اعزازیہ کلمات ادا فرماتا ہے، اپنے بندوں کی عزت افزائی فرماتا ہے، اپنے بندوں کا تذکرہ اپنی شان کے مطابق اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ اور کیا شان ہے دیکھیں کہ بندے کے بالوں پر گرد ہے تو اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور بندے جو دور دراز سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اس کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر، اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے۔ اور پھر بندوں کی نیتیں جو ہیں وہ نیتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ بندے میری رحمت کی امید لے کر آ رہے ہیں، میرے عذاب کے خوف سے آ رہے ہیں، لہٰذا ان بندوں کی بخشش تو یقینی ہے جن بندوں کا تذکرہ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ہیبت ان کے اندر ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس امید پر وہ میدان عرفات پہنچے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کی مغفرت ہوگی، ان کی نجات ہوگی۔
اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرما کر اللہ کا دشمن اور اللہ کے بندوں کا ازلی اور ابدی دشمن جس کو ہم شیطان کہتے ہیں اس کو مایوس کیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تو نے زندگی بھر گناہ کروائے، ہم نے پل بھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ شیطان مایوس ہوتا ہے، اس نے جو کوششیں ہم پر رات دن کی تھیں، ہمارے بستروں پر اس نے کوشش کی تھی، ہمارے دستروں پر اس نے کوشش کی تھی، ہماری محفلوں میں اس نے کوشش کی تھی، صبح و شام کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ وہ ہم سے جدا رہے، وہ ہمیں چھوڑ دے، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ قدم قدم پر قدم اٹھنے سے پہلے گناہ کرواتا تھا، قدم آگے بڑھنے سے پہلے گناہ کرواتا تھا، قدم زمین پر رکھتے وقت میں گناہ کرواتا تھا۔ کبھی نگاہوں کا گناہ، کبھی آنکھوں کا گناہ، کبھی کان کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھ کا، کبھی پیر کا گناہ، کبھی شرمگاہ کا گناہ، کبھی گناہوں کے خیالات میں مصروف کر دینا، کبھی دل کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا دینا اور پورے وجود کو اپنا متبع بنا دینا، اپنی اتباع کرنے والا بنا دینا، پورے وجود کو اپنی اطاعت کرنے والا بنا دینا۔ ایسا بندہ جب میدان عرفات میں پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے تو میرا رب اس شیطان کو مایوس فرماتا ہے کہ دیکھ لے کہ تو نے اس پر کیا محنت کی تھی، تو نے اس پر کیا مشقتیں کی تھیں، تو نے اس پر کتنی نگہبانی کی تھی، تو نے اس کی کتنی نگہبانی اور تو نے اس کی کتنی حفاظت کی تھی، کہاں کہاں لے چلا تھا، کس کس مقام پر لے گیا تھا، کیسے کیسے تو نے اس سے گناہ کروائے۔ مگر میری رحمت ہے، میرا فضل ہے، میرا انعام ہے کہ آج کے دن اگر میرا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے گا، آج کے دن میرا کوئی بندہ مجھ سے نجات طلب کرے گا، میری بارگاہ میں بخشش طلب کرے گا، کثرت استغفار، کثرت توبہ کرے گا، تو اے شیطان سن لے، تیری زندگی بھر کی محنت کو میں پل بھر کی توبہ میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرماتا بھی ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس دن جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، کوئی اور دن اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے۔ شمع رسالت کے پروانوں، اس سے اس دن کی اہمیت کا اور اس دن کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس دن کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفہ کے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا۔ عرفہ کا خطبہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عرفہ کا جو خطبہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کر سکیں، اور بڑا اہم خطبہ ہے، اور صرف اسی خطبے کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کوئی ایسی چیز کو نہیں چھوڑا اس خطبے میں کہ جس کے بعد میں بندہ یہ کہہ سکے کہ اس کا ذکر اس خطبے میں موجود نہیں ہے۔ بڑی اہمیت کا حامل یوم عرفہ کا خطبہ ہے۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگو، گھوڑوں اور اونٹوں کو ایذا پہنچانے اور لاغر کرنے میں نیکی نہیں ہے، یعنی ان کو تکلیف دینا، ان کو کھانا نہ دینا، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ عمدہ اور اچھی رفتار سے چلو اور کمزوروں پر رحم کھاؤ، کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ اب آپ دیکھیں اس چھوٹے سے حصے میں حضور نے مخلوق کے ساتھ جس طرح سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اگر جانور بھی ہوں تو وہ بھی ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ جانور بھی ہیں تو ان کا بھی حق ہم پر ہے، اور ان کا حق یہ ہے کہ ہم اسے بیجا تکلیف نہ دیں۔ ان کا حق یہ ہے کہ وقت پر انہیں کھانا پانی مہیا کروائیں، تاکہ ان کی جو ضرورت ہے ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے۔ یہ نہیں کہ اپنا کام نکال لیا، اپنا مقصد پورا کر لیا، اب اس کے بعد انہیں ایذا اور تکلیف دی جاتی ہے۔ کئی گھروں میں بلی پالی جاتی ہے تاکہ گھر میں چوہے زیادہ ہیں، اور جب چوہے ختم ہو جاتے ہیں تو بلی کو مار کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔
کئی گھروں میں انسان بکریاں پالتے ہیں تاکہ ان کا دودھ پیے، اور جب وہ دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو پھر اس بکری کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ گھوڑے پالتے ہیں، کئی لوگ گھوڑوں کی سواری کرواتے ہیں، اونٹوں کی سواری کرواتے ہیں، اس سے تجارت کرتے ہیں، اور جب وہ بوڑھے پڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کا حسن سلوک ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنی امت کو اس طرح سے معاملات کرنے سے منع فرمایا، یعنی غلط طریقے سے کسی کے ساتھ پیش آنے سے میرے آقا نے منع فرمایا۔ اور پھر فرمایا جب چلو تو اچھی رفتار، عمدہ رفتار چلو، کمزوروں پر رحم کھاؤ اور کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ یہ بہت بڑی بات ہے امت کے لیے۔ آج امتی غیروں کو تو دور کی بات ہے، اپنے سگے بھائیوں کا، دوسرے مسلمانوں کی تو دور کی بات ہے، اپنے سگے بھائیوں کا پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ نے کچھ دے دیا ہے تو پھر اپنے بھائی کی کمزوری اور اس کی غربت کی وجہ سے اسے اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر کافی وقت درکار ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے تو جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوتا ہے وہ ضرور بخش دیا جاتا ہے۔ میں نے حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے یا اہل عرفات کے ساتھ مخصوص ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ آپ اندازہ کریں عرفہ کا دن 9 تاریخ، یہ تمام لوگوں کے لیے خاص ہے۔ اگر ہمارا دل ایمان کے معاملے میں کمزور پڑ چکا ہے تو زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، کلمہ شہادت پڑھ کر، تسبیح، کلمہ تیسرا کلمہ پڑھ کر، کلمہ تمجید پڑھ کر، کلمہ توحید پڑھ کر، کلمہ رد کفر پڑھ کر، ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھ کر، ان 5-6 دنوں میں جتنے ایام ہمارے پاس ہے عرفہ کے آنے تک اپنے ایمان کو بہت مضبوط کر لیں۔ اور اگر بہت مضبوط نہیں بھی ہو سکتا تو کم سے کم اپنے ایمان کو کچھ روشنی دے دیں، اپنے ایمان کو کچھ قوت دے دیں، اپنے ایمان میں ذرا سا اضافہ کر لیں، تاکہ اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نظر رحمت فرما کر جن کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا ہے، جن کی بخشش ہوتی ہے، ان میں ہمارا نام بھی شمار ہو جائے، ان میں ہم اور آپ بھی شمار ہو جائیں۔ یہ بڑا اہم دن ہے۔ اپنی بخشش چاہتے ہو تو اس دن کے لیے آج ہی سے تیاری کرو، تاکہ جب وہ دن آئے جس دن بندوں کی مغفرت ہو رہی ہو، اس دن ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایمان والی امت کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان پر، سب سے نیچے والے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور حاجیوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں کو دیکھو کس طرح پریشان، بال گردآلود، دور دراز راستوں سے آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، میرے عذاب سے ڈر رہے ہیں، تم گواہ رہو میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک آپ نے سابق میں سنی، اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، اسی میں سے کچھ الفاظ اس میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی، ان کی مہمان نوازی جنت میں کی جائے گی۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں پروردگار، ان میں تو مغرور اور متکبر عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو بھی بخش دیا، روز عرفہ سے زیادہ اور کوئی دن دوزخ سے آزادی کا دن نہیں ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، ان میں مغرور اور متکبر عورتوں کا جو ذکر کیا گیا، اس حوالے سے میں مختصر سا خلاصہ کر دوں کہ میدان عرفہ میں بھی کئی ایسے نظارے نظر آتے ہیں، کئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد ایک ایمان والا اس دن افسوس بھی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتا ہے۔ بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جنہیں اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے، بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جنہیں اپنے قد و قامت پر ناز ہوتا ہے، اور بعض ایسی بھی عورتیں اس دن ہوتی ہیں کہ اس دن بھی میک اپ وغیرہ سے باز نہیں آتی اور کئی طرح کے چیزوں کا استعمال کر کے اپنے حسن کا مظاہرہ کر کے یا دیگر معاملات کا، دیگر چیزوں کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو مغرور اور متکبرانہ چال سے لوگوں کے سامنے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ فرشتوں کے پوچھنے کا مطلب یہی ہے کہ مغرور اور متکبر بھی عورتیں مولا اس میں شامل ہیں، مگر میرا رب رحم فرماتا ہے، اچھوں کی وجہ سے بروں کو بھی بخش دیتا ہے، عاجزی کرنے والوں کے صدقے تکبر کرنے والوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور ایسی بخشش ان کی ہوتی ہے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفات میں اپنے مغفور اور مرحوم بندوں کے لیے رکھی ہیں، ان بندوں میں ان کو بھی شامل فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، تکبر پسند نہیں، مگر رب قدیر عاجز رہنے والے بندوں کے صدقے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگر کبھی ہمارا حج کو جانا ہو، خواتین کا حج کو جانا ہو، تو یاد رکھیں حج کے جتنے معمولات ہیں ان میں عاجزی اختیار کرنا، حج کے جتنے معاملات ہیں اس میں اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرنا، کہیں پر بھی نہ اپنے حسن کے جلوے دکھانے کی کوشش کرنا، نہ کہیں پر بھی کچھ ایسے اعمال کی کوشش کرنا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اگر ایسے اعمال ہوتے بھی ہیں تب بھی میرا رب معاف فرما دیتا ہے، مگر اس کے باوجود خواتین خاص طور سے کوشش کریں میدان عرفات ہی نہیں بلکہ کہیں پر بھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے میرا رب ناراض ہو اور اس کی ناراضگی آپ کے پورے گھر کے لیے نحوست اور اس کی تباہی اور اس کی بربادی کا ذریعہ بن سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بھی شیطان کو ذلیل و خوار، شرمندہ اور غضبناک نہیں دیکھا گیا، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول، اپنے بندوں کی نزول اور بندوں کی گناہوں کی مغفرت نظر آتی ہے۔ ہاں، بدر کا دن اس سے مستثنا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کے دن ابلیس نے کیا دیکھا تھا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جبرائیل کو ملائکہ کو بلاتے دیکھا تھا، اس کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار بھی ہوا، شرمندہ بھی ہوا، غضبناک بھی ہوا۔ بدر کے دن شیطان کا کوئی مکر ایمان والوں پر نہ چل سکا۔ اسی طرح عرفہ کے دن، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بے پناہ مغفرت فرماتا ہے، بے پناہ مغفرت فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک سے ہم کو یہ بھی مل گیا کہ صرف عرفات کے میدان میں بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی، بلکہ عرفات کے میدان میں جو معمولات ہو رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، ان معمولات کے کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ شیطان اسی بات پر رسوا ہوتا ہے، اسی بات پر ذلیل ہوتا ہے، اسی بات پر وہ غضبناک ہوتا ہے کہ میری زندگی بھر کا کیا ہوا پانی پھر گیا، میری زندگی بھر کی محنت پر پانی پھر گیا، میری زندگی بھر کی کوششوں پر پانی پھر گیا۔ اب وہ عرفہ کے بعد پھر سے بندوں کو گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس نے صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، جس نے صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، اپنی نجات کی بھیک مانگی، اپنی بخشش کی دعائیں کی، تو یقیناً میرا مولا باقی زندگی میں شیطان کے مکر سے،
شیطان کے فریب سے، اس کے جال سے، اس کے دھوکے سے اس بندے کی ضرور مدد فرمائے گا جس بندے کی مغفرت میرے رب نے کر دی ہے، جس کے گناہوں کو میرے رب نے معاف کر دیا ہے۔ اب اس میں بندوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، یقین رکھیں کہ میرے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اس کے لیے میں پھر سے کہتا ہوں کثرت استغفار اور کثرت توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ ہو صرف ہم یہ کہیں مولا مجھے معاف کر دے، تو پھر اس کی ذات ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو کر دے، مگر وہ بندوں سے استغفار چاہتا ہے، وہ بندوں سے توبہ چاہتا ہے، وہ بندوں سے بخشش کی دعائیں چاہتا ہے، نجات کی دعائیں چاہتا ہے۔ دیگر چیزیں جلد ملے نہ ملے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دولت مانگو جلد ملے نہ ملے، طاقت مانگو جلد ملے نہ ملے، حسن مانگو جلد ملے نہ ملے، جائیدادیں مانگو جلد ملے نہ ملے، مگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو میرا مولا فوری معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی بندہ میرے مولا کی بارگاہ میں استغفار کے ذریعے رجوع ہوتا ہے تو میرا رب فوری اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دوسری چیزیں ملے نہ ملے، مگر یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کے فرامین پر یقین کرتے ہوئے کہ بندے کو بخشش فوری مل جاتی ہے، نجات فوری مل جاتی ہے، گناہوں کی معافی فوری مل جاتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے شیطان کو مایوس کرنا ہے، اس کے ذریعے شیطان کو ذلیل و خوار کرنا ہے، تو لہٰذا پوری زندگی کے گناہ پل بھر کی توبہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ یوم عرفہ حج اکبر کا دن ہے، اور وہی دن فخر کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ پھر حدیث دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے کہ میرے زمین پر بندوں کو دیکھو کہ انہوں نے میری وحدانیت، میری ربوبیت کی تصدیق کی، تو یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ بے شمار لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آج کا دن، ارشاد فرمایا الیوم الموعود روز قیامت ہے، اور الشاہد بروز جمعہ ہے، اور الشہود یوم عرفہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے سورہ بروج، یہ 30ویں پارے میں یہ سورہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضر کی قسم کھائی، اور جس کو حاضر کیا جائے گا اس کی قسم کھائی ہے۔ اس کے متعلق ہمارے اکابرین، جن میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور کبھی کبھی ہماری زندگی میں عرفہ کا دن جمعہ کے دن آ جاتا ہے، اور ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی نشست میں عرض کیا تھا کہ جن جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ ہر زمانے میں اہم ہوتے ہیں، ہر زمانے میں اس کی ان دنوں کی تعظیم کی جائے، ان دنوں کا احترام کیا جائے، ان دنوں میں جن اعمال کا ذکر کیا گیا، یا دنوں ہی کی بات نہیں، جو جو چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے، تاکہ اس کے ذریعے احترام اور ادب ظاہر ہو، اور اس ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ قیامت کا دن ہے، الیوم الموعود ہے قرآن کریم میں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود۔ اس کے بعد فرمایا وشاہد ومشہود۔ پھر اس کے بعد ایک قصہ رب نے بیان فرمایا قتل اصحاب الاخدود۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، آپ اس کو قرآن کریم کی تفسیر میں ضرور پڑھ لیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس دن کا وعدہ کیا ہوا وہ قیامت کا دن ہے، یوم مشہود یوم عرفہ ہے، اور یوم شاہد یوم جمعہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
اس دن کی جو اہمیت ہے، اللہ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، شاہد و مشہود۔ اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس دن کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی احادیث ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی اہمیتیں یوم عرفہ کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، اور بڑی برکتیں اس کی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک یا دو حدیث پاک پیش کر کے میں عرفہ کے حوالے سے چند دعاؤں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عباس ابن مرواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفہ کی رات اپنی امت کے لیے مغفرت، بخشش اور رحمت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو بخش دیا سوائے ان کے جو ایک دوسرے پر ظلم کرے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ بخش دیے ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان تھے۔ پھر آپ نے فرمایا الہی یقیناً تو قادر ہے کہ اس مظلوم کو اس پر کیے گئے ظلم کا بہتر ثواب عطا فرمائے اور اس ظالم کو بخش دے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس رات اس بات کا وحی کے ذریعے کوئی جواب نہیں عطا فرمایا کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ راوی کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے، میری کچھ غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کو جواب عطا فرمایا کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس وقت حضور نے تبسم فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے وقت مسکرائے کہ اس سے پہلے ایسے وقت آپ نے کبھی تبسم نہیں فرمایا، یعنی دعا کے وقت۔ آپ نے فرمایا میں نے دشمن خدا ابلیس کی حالت پر مسکرا دیا جب اس کو معلوم ہوا کہ میری مراد کے مطابق میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی ہے، تو وہ اپنی بربادی اور تباہی پر رونے لگا اور اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ آپ اندازہ کریں، اس حدیث پاک کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اسی میں تفصیل بیان کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ عرفہ کے دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفات کے اس مقام پر تشریف فرماتے جہاں بندے اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ میرے گھر کے حاجی ہیں اور میری زیارت کے لیے آنے والے ہیں، یہ جس کی ملاقات کو آئے ہیں اس پر لازم ہے کہ آنے والے کی توقیر کرے، عزت افزائی کرے۔ میں آپ کو اور ملائکہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اور جمعہ کے دن زیارت کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ یعنی بعض اکابرین نے فرمایا اس کے متعلق کہ جو جمعہ کے دن کعبۃ اللہ کی زیارت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اس حوالے سے بہت زیادہ ملتے ہیں، اور وہ تمام فرامین آپ احادیث کی کتابوں میں تلاش کریں، آپ اکابرین کی کتابوں میں تلاش کریں تو ضرور وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مخصوص دعا کا ذکر کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کوشش کی جائے گی کہ اس دعا کی پکچر اس بیان کے ساتھ آپ کی نظر کی جائے، یعنی آپ کو دکھا دیا جائے تاکہ جب وہ چیز آئے تو آپ اس کی پکچر لے لیں اور پھر آپ اس کو ان دعاؤں میں عرفات کے دن بالخصوص دعاؤں میں شامل فرما لیں۔
حضرت شیخ سیدنا عمر لیثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم کو اطلاع ملی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل امین کے ذریعے 5 دعائیں بطور ہدیہ بھیجی ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ یہ 5 دعائیں پڑھا کریں، اللہ کو ذی الحجہ کے عشرے کی عبادت سے زیادہ کسی دن کی عبادت اور پسندیدہ نہیں ہے، ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ ذی الحجہ کے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے ذکر کرنا یہ 9ویں ذی الحجہ کو پسند ہے، دیگر ایام میں بھی پسند ہے، مگر 9ویں ذی الحجہ میں یہ چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ پہلے دعائیں سن لیں، اس کے بعد اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ ہمارے اندر ان دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ایک یوٹیوب کی لنک بھی دی جائے گی، اگر آپ کو اس میں دعا کے حاصل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہو تو یوٹیوب کی اس لنک میں آپ کو وہ دعا آپ کے لیے مختلف کلپس بنا کر وہ دعائیں آپ کو پیش کی جائیں گی، آپ اس لنک پر ضرور وزٹ کریں۔ پہلی دعا ہے، اب اس دعا کے فائدے میں بعد میں بیان کروں گا۔ پہلی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسری دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ تیسری دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھی دعا ہے حسبی اللہ وکفی سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ منتہا۔ پانچویں دعا ہے اللہم لک الحمد کما تقول اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی ولک یا رب ترائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن شتات الامر اللہم انی اسألک من خیر ما تجری بہ الریح۔ یہ پانچویں دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس دعا کی فضیلت سماعت فرما لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان دعاؤں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جو شخص پہلی دعا 100 مرتبہ پڑھے گا تو روئے زمین پر اس جیسا عبادت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، قیامت کے دن تمام نیکوکاروں سے زیادہ اس کی نیکیاں ہوں گی۔ جس نے دوسری دعا کو 100 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا اور اتنی ہی برائیاں اس کے مٹا دے گا اور جنت میں اس کے 10,000 درجے بلند فرمائے گا۔ جس نے تیسری دعا کو 100 مرتبہ پڑھا تو سب سے نچلے آسمان سے 70,000 فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے پڑھنے والے کے لیے رحمت طلب کرتے ہوئے اتریں گے۔ جس نے چوتھی دعا کو 100 مرتبہ پڑھا تو اس دعا کو فرشتے سجا کر رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم فرمائے گا، اور جس کی طرف اللہ نظر کرم فرما دے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ آپ کے حواریوں نے 5ویں دعا کے بارے میں دریافت کیا اس میں کتنا ثواب ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کی وضاحت کی انہیں اجازت نہیں دی گئی، یعنی اس قدر بے حد اجر و ثواب ہے جس کا اندازہ بندہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعائیں بالخصوص عرفہ کے دن پڑھیں، اور جو لنک آپ کو سامنے آئے گی یوٹیوب کی، آپ اس لنک پر کلک کر کے وہ دعائیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اور بھی دعاؤں کا ذکر احادیث پاک میں ملتا ہے جو مختلف صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 5ویں دعا، جو 5ویں دعا ہے اس میں کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفہ کے روز مولا علی فرماتے ہیں کہ اس دعا کو عرفہ کی شام حضور اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ وہ دعا پھر سے پڑھ دوں، اللہم لک الحمد کما تقول وخیرا مما نقول اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی ولک یا ربی تراسی
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنة الصدر وشتات الامر اللہم انی اسألک من خیر ما تجری بہ الريح۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، اور جو 5ویں دعا پڑھی گئی تھی اس میں سے کچھ الفاظ اس میں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، عرفہ میں میری اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کی دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم انی اعوذ بک من وساوس الصدر وفتنة القبر وشتات الامر، اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل ومن شر ما یلج فی النہار ومن شر ما تحب بہ الریاح ومن شر بوائق الدہر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کی دعائیں عرفہ کے میدان میں کرتے تھے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جس میں چوتھا کلمہ پڑھنے کا حکم دیا گیا عرفہ کے دن، جس میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یہ دعا پڑھنے کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور پھر میرے آقا نے کئی دعا اس حوالے سے سکھائی ہیں۔ اگر آپ کو یہ تمام دعائیں پڑھنی ہیں، سیکھنی ہے، تو میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، غنیۃ الطالبین۔ اس کتاب میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ عرفہ کا دن یوں ہی ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اس دن آپ کثرت سے دعا کریں اور بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، اور ان باتوں پر مجھے ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ دعائیں پڑھنے میں جو غلطی ہو گئی مولا اس کو بھی معاف فرما دے۔ اے پروردگار ہم سب کی زندگی کو بہتر بنا دے، ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، ماہ ذی الحجہ کے اعمال کو جو تجھے پسند ہے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانی، مصیبت، آفات و بلیات سے پروردگار ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ کل بروز قیامت میرے معبود ہم سب کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما، اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔